खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ। मेरे इस उर्दू चैनल पर आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अदब, लिटरेरी थ्योरी या पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में थोड़ा बहुत उसको समझने का शौक़ है तो बराए करम इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी इसके बारे में बताइए। आज कुछ गुफ्तगू करूँगा एसेंशियलिज़म के बारे में। एसेंशियलिज़म को मैंने उर्दू में इसका तर्जुमा किया है जौहरियत। वो इसलिए कि जौहर जो होता है एटम, वो किसी भी चीज़ का सबसे छोटा हिस्सा जो उसकी तश्कील दे और जो उसमें कुदरती तौर पे मौजूद हो, उसको उर्दू में हम जौहर बोलते हैं। तो जौहरियत तर्जुमा कर रहा हूँ मैं एसेंशियलिज़म का। अब एसेंशियलिज़म अंग्रेज़ी अदब में और ख़ास करके पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में एक बहुत अहम इस्तिलाह है, और वो इसलिए कि हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में ख़ास करके, लेकिन और इल्म के मामलात में भी किसी किस्म की जौहरियत या एसेंशियलिज़म को मायूब समझते हैं। और वो किस लिए कि जब आप किसी भी शख्स को, ग्रोह को, इलाके को एसेंशियली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप ये कह रहे हैं कि ये शख्स या ये ग्रोह या ये लोग, इनमें एसेंशियली तमाम ग्रुप में एक ही किस्म की खसूसियात हैं, ठीक है ना, जो नाकाबिल तगय्युर हैं, बदली नहीं की जा सकती। अब जब ये आपने लेबल किसी भी ग्रोह पे लगा दिया, किसी भी कौम पे लगा दिया, तो फिर आप उनके बारे में हर किस्म की बातें कह सकते हो। क्यों? कि आपने उनको एसेंशियली डिफाइन कर दिया। अब ये क्यों गलत है या इस पे नज़र किस लिए रखनी चाहिए? क्योंकि ये वो हथियार है जो कॉलोनाइजर्स ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान के लोग इस तरह के हैं, इन पे यकीन नहीं किया जा सकता, इन पे एतमाद नहीं किया जा सकता, ये डीवियस हैं, ये इनटॉलरेंट हैं, तो हम परस्त हैं। ये सब चीज़ें जो हैं उनको उन्होंने एसेंशियली डिस्क्राइब कर दिया। मतलब ये था कि उसमें ये नहीं था कि अगर हालात बदल जाएं तो इनकी सोच भी बदल जाएगी। नहीं, एसेंशियलिज्म का मकसद ये होता है ये कहना कि हालात जैसे भी हों, मईशत जैसी भी हो, कल्चर जैसा भी हो, कुछ लोग वही रहेंगे जो वो पहले से थे, क्योंकि उनको तब्दील नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो उनकी खसूसियात हैं वो उनके ज़ाती नफ्स का, शख्सियत का नाकाबिल तगय्युर हिस्सा है। अब ये जानना इसलिए अहम है कि जब आप पढ़ रहे हैं, नावल पढ़ रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि किस किरदार को एसेंशियलिस्ट तरीके से पेश किया जा रहा है और क्यों। तो ये आपकी समझ बेहतर होगी जब आप किताबें पढ़ रहे हैं या अदब पढ़ रहे हैं। उसके अलावा आम जिंदगी में आपके असातिज़ा या दोस्त या फेसबुक के दानिश्वर जब वो कोई इस तरह की बात कहते हैं कि फ़र्ज़ किया जी औरतें जो हैं हमेशा से ऐसी होती हैं, या बलूचिस्तान के लोग इस तरह के, कश्मीरी लोग इस तरह के हैं, तो इससे पहले कि आप उनकी बात को पूरा पढ़ें, आपको ये समझ आ जाएगी कि ये बंदा जो है, ये शख्स जो है, ये एसेंशियल क्लेम कर रहा है एक ग्रोह के बारे में, एक शख्स के बारे में। और अगर वो एसेंशियलिस्ट क्लेम है तो हमें उसको इसी तरह मान नहीं लेना। क्यों? क्योंकि दुनिया में हमारी जो ज़ात है, हम जिस तरीके से रहते हैं, वो कभी भी नाकाबिल तगय्युर नहीं होती।
اور جو حرکتیں ہم کرتے ہیں یا جو عمل ہم کرتے ہیں وہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری ذات کا ایک ناقابل تغیر پیکر ہے جو ہر حالات میں ہمیں ایک ہی طریقے سے عمل کرنے کا شعور دیتا ہے۔ اگر ہم اسینشلزم کو اسی طرح منوعاً مان لیں تو پھر معاشرے میں یا ملک میں یا دنیا میں کسی طرح کی تبدیلی کی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اگر لوگ بدلتے نہیں ہیں اور اگر ان کی عادات و اطوار جو ہیں ان کی ذات کا ایک ناقابل تغیر حصہ ہیں تو پھر کسی تبدیلی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے جو علماء بھی استعمال کرتے ہیں، عالم بھی استعمال کرتے ہیں، مفکرین بھی استعمال کرتے ہیں، سیاستدان بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک سیاستدان کہے گا جی یہ لوگ کرپٹ ہیں، وہ یہ نہیں بتائے گا کہ انہوں نے یہ اور یہ کرپشن کے کام کیے ہیں، نہیں، بس یہ نفسی طور پہ ذاتی طور پہ بالکل کرپٹ ہیں، ان کو بدل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اور شخص کہے گا جی کہ ہمارے عوام جو ہیں وہ جاہل ہیں، گنوار ہیں، تو ہم نے وہ ان کو فکس کر دیا ان کی خصوصیات کو، اور پھر آسان ہوتا ہے جب آپ کسی کی خصوصیات کو فکس کر دیتے ہیں کہ وہ تبدیل نہیں کی جا سکتی، تو پھر ان کے بارے میں ہر قسم کی غلط بری بات کہنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ کالونائزرز نے اسی طرح کیا۔ اگر آپ کچھ کتابیں پڑھیں، سارا سلیری کی کتاب ہے The Rhetorics of British India، Rhetoric of British India، جس میں وہ ڈسکرپشنز دیتی ہے کہ جب انگریز نے ہندوستان کے لوگوں پر ریسرچ شروع کی تو وہ لوگوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیتے تھے اور پھر ان کی خصوصیات لکھ دیتے تھے کہ پٹھان اس طرح کے لوگ ہیں، بلوچ اس طرح کے لوگ ہیں، پنجابی اس طرح کے لوگ ہیں، سندھی اس طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، مارواڑی اس طرح کے لوگ ہیں، اور پھر وہ جب فکس کوالٹیز ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے تھے تو اس کے اوپر پھر پالیسی بنتی تھی کہ ان لوگوں کی کیونکہ یہ بدلی نہیں ہو سکتے، ان کو زور سے قابو کرنا ہے، ان کو اس طریقے سے قابو کرنا ہے، تو پوری ریسرچ تھی اس میں۔ لیکن کلونیلزم کا سب سے اہم ہتھیار یہی تھا کہ جو لوگ کالونائزڈ ہیں ان کو ایسے طریقے سے پیش کیا جائے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ تبدیل نہیں ہو سکتے، اور ان کی یہ خصوصیات ہیں جو فکسڈ ہیں، اور پھر اسی نظریے سے ان کو دیکھنا کہ جو براؤن لوگ ہیں ان کی یہ خصوصیات ہیں، یہ کم تر ہیں، جو کالے لوگ ہیں وہ بھی ان کو بھی کم تر سمجھنا اور ان کے ساتھ یہ خصوصیات ایسوسیٹ کر دینا۔ اب یہی چیز آپ اپنے کلچر میں ضرور دیکھیے گا، کون اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جب آپ پڑھ رہے ہوں، کوئی آپ کو پڑھا رہا ہو اور کوئی آپ کو اسی طرح کی سٹیٹمنٹ دے دے کہ یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں، لبرل ایسے ہی ہوتے ہیں اور مذہبی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ ان کا جو کلیم ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ اسینشلسٹ کلیم ہے، جوہری کلیم ہے، کیونکہ وہ لوگ کسی بھی گروہ کو، شخص کو، جینڈر کو، ٹھیک ہے نا، کلاس کو اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی فکسڈ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ جب آپ دنیا کو یا لوگوں کو اسینشلسٹ نقطۂ نگاہ سے نہیں دیکھتے تو اس میں پھر کیا پاسبلٹی کریٹ ہوتی ہے؟ پاسبلٹی یہ کریٹ ہوتی ہے کہ اگر ہم سب، میں، آپ اور ہم سب دنیا میں جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی ہماری شخصیت ہے، اگر وہ معاشرے میں رہتے ہوئے تعلیم سے، لوگوں سے ملنے جلنے سے، پڑھنے سے، اگر ہماری شخصیت کی ترتیب اس سے ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فکسڈ ہو، بدلی نہ جا سکے، تو پھر تبدیلی کی امید کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔
پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا یار یہ لوگ اس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں بطور گروپ، اگر ہم ان کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کریں، یہ والا علم ان کو مہیا کریں، تو شاید ان کی سوچ بدلی ہو اور ان کے اعمال بھی بدلی ہوں۔ تو تقریباً تمام ریولوشنری مذہبی یا غیر مذہبی فلسفی جو ہے وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتی ہے کہ انسان تبدیل ہو سکتے ہیں یا اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور ہر انسان حالانکہ وہ ایک کلاس کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی اپنی ذاتی شخصیت ہے، لیکن وہ شخصیت یہ نہیں ہے کہ جس دن سے وہ پیدا ہوئے وہ فکس ہو گئی، بلکہ وہ شخصیت جو ہے، وہ ذاتی شناخت جو ہے وہ معاشرے میں بنتی ہے سوشلی، اور اسی معاشرے میں اس کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے، تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اپنی لکھائی میں اور پڑھنے میں اور ادب کو سمجھنے میں ہمیشہ اس چیز پہ نظر رکھیے گا کہ کون سا کردار کس کو اسینشلی ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کو چیلنج کرنے کی کیوں ضرورت ہے۔ اسی طرح زندگی میں کوئی شخص، لیڈر، استاد، آپ کا دوست، اگر وہ اس طرح کے کلیم کر رہے ہیں کسی بھی گروہ کے بارے میں، کسی ایک شخص کے بارے میں جو اسینشیلسٹ ہیں، تو اس پہ اس طریقے سے سوچنا کہ آپ کو کم از کم یہ سمجھ ہو کہ یہ اسینشیلسٹ کلیم ہے، وہ بہتر ہوگا آپ کی سمجھ کے لیے، آپ کی تنقیدی سوچ کے لیے، اور پھر معاشرے میں آپ کے اعمال اور آپ کے عمل کے لیے۔ تو یہی تھی چند سوچیں آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ بتائیے گا آپ کو کیسی لگی۔ اب آپ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ اس چینل پہ میں آہستہ آہستہ یہ مواد شامل کر رہا ہوں جو کہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے، اور یہ چیزیں جب ہم آگے اس کے بارے میں پڑھیں، سوچیں، لکھیں اور سمجھیں تو آہستہ آہستہ آپ خود اس راستے پہ چل نکلیں گے جس راستے میں آپ کا کام جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ بھی بہتر آئے گا، لیکن اس کا دنیا میں لوگوں کی زندگی پہ مثبت اثر بھی ہوگا۔ تو بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں، آزاد رہیں، خدا حافظ۔